अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज इतवार का दिन है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से गुजारें आप आज का दिन। शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ, अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। साथ साथ हमारा दूसरा सेगमेंट होगा कम्युनिकेशन गैप और जो नस्ली तकसीम है ख़ासतौर पर, उस पर हम अक्सर डिस्कशन करते हुए कतराते हैं, बात नहीं करते। हमारे जो बड़े हैं या फिर छोटे हैं, उनमें एक ख़ास किस्म का कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि कदरें कम है, लेकिन माजी की अगर बात की जाए तो उसमें फिर भी ये फैक्टर बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर भी ये क्यों होता है इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हमारी जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा तीसरा सेगमेंट जो होगा वो, जब हम बात करते हैं सकाफत की, तो म्यूज़िक एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे बहुत सारे दिल जीते जा सकते हैं। तो म्यूज़िक पे बात करेंगे। चंग एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको किस तरह ज़िंदा रखा जा रहा है सिंध में, कौन इसको लेके चल रही हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। बहरहाल जी, एक शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। पीटीआई को हमने देखा कि कल एक तारीखी फैसला आता है पीटीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें पीटीआई के जो बल्ले का निशान था, इंटर पार्टी इलेक्शन का जो मामला था, उसका कल फैसला आया और 3-0 से ये फैसला हमने देखा कि जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का हियरिंग कर रहा था इस पूरे केस में, उसमें अंडर द लीडरशिप ऑफ काजी फाइज ईसा साहब, चीफ जस्टिस साहब, यकीनन एक तारीखी फैसला है। क्योंकि उसमें कहा गया जी कि जो बल्ले का निशान है इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस थे वो काफ़ी वेग थे, काफ़ी वीक स्टेटमेंट्स थी। पीटीआई के जो वकला थे उनकी जानिब से भी ये केस उस तरह ना लड़ा गया और प्रूफ ना कर सके कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए, अगर हुए तो कहाँ हुए, कैसे हुए, क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट ट्रेल थी वो दिखानी बहुत ज़रूरी थी। प्रूफ्स की कमी थी और भी बहुत सी चीज़ें थी। कल हमने देखा कि जिसमें ये जो फैसला है ये उसकी रोशनी में एक आईनी फैसला सामने आता है और अब जो तमाम उम्मीदवार हैं जो कि पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे थे, अब वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शंस लड़ सकते हैं। बहरहाल जी, ये जो फैसला था ये कल बेंच ने सुनाया और मुतफिका फैसला था। 3-0 से ये फैसला सुनाया गया। 3 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच था जिसने ये समाअत की और बहरहाल बहुत लेट, लेकिन बहुत जानबीन करने के बाद, बहुत सी बहस मुबाहिसा होने के बाद ये फैसला सामने आता है। हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन शम्स, सीनियर जर्नलिस्ट है। नौरीन कैसी है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नौरीन, बार बार एक ही डिस्कशन की जाती थी यहाँ बार, जो हमारे इदारे हैं हमने देखा कि उनके खिलाफ भी बहुत कैंपेन्स चलाई गई हैं, ख़ासतौर पर डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशंस लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराना और फिर इस पूरे प्रोसेस को पर सवाल भी उठाना, क्योंकि ज़ाहिर है जब इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं होंगे, डेमोक्रेसी पार्टीज़ के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, तो मेरा ख्याल से ये लम्हा फ़िक्रिया नहीं है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप जो कि लड़ने जा रहे हैं इलेक्शंस, उसमें इंटर पार्टी इलेक्शंस ही अगर वेग हैं तो फिर ये सारी सिचुएशन पर जो शोर शराबा था वो किस लिए था? बहुत बहुत शुक्रिया। इस बहुत अहम दिन में आपने इसमें मुझे मदऊ किया और आपने सवाल अच्छा किया कि अब हम इलेक्शन से कबल हर जगह हर पार्टी ये कह रही है कि मुझे सियासी प्लेइंग फील्ड और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। और कल बहुत अच्छी पूरी समाअत हम सब ने देखी और पूरी मतलब इसको पूरे मुल्क में जिस तरह से बराह रास्त नशर किया जा रहा था, तो उसमें यही बताया गया कि जब अगर पार्टी के अंदर ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, उसके फाउंडिंग मेंबर्स को नहीं मिलेगी, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे कागजात नामजदगी नहीं जमा कराए जा रहे। तो आई थिंक कल बहुत सारी चीज़ों में से पर्दा उठ गया कि किस तरीके से हमारे यहाँ जो सियासी पार्टीज़ हैं, बहुत सारी पार्टीज माजी में भी ऐसा कर चुकी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल एक शख्स के कहने पे, क्योंकि हमारे यहाँ एक जो शख्सियत परस्ती है वो एक बहुत अहम है और साथ साथ लेकिन कुछ कवायद और जवाबित हैं। 2017 का एक्ट है इलेक्शन कमीशन का और आई थिंक यही सबसे बड़ा बेस बना है कि जिसपे इनके सवालात उठते हैं। अब बानिए पीटीआई की अगर हम बात करें, 9 मई के वाकयात के बाद उनके जो मामलात हैं, जो भी हिकमत अमली बनाते रहे, उन्होंने सारी अपना जितना भी मैं कहूँगी क़यादत थी वो वकला को दी। वकला ने जिस तरीके से भी उनके केस को लड़ा, वो पूरी दुनिया ने कल देखा कि किस तरीके से उनकी कलई खुल गई, क्या उनकी तैयारी थी। उनका आर्ग्यूमेंट यही था कि वो जुरिस्डिक्शन नहीं है इलेक्शन कमीशन की। तो बात तो आपकी तब वहीं पे ख़त्म हो गई कि जब आप उनकी हैसियत को चैलेंज कर रहे हैं, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं, तो आपकी जो अपनी मामलात हैं, यानी कि आपने इतनी बेज़ाब्तगियाँ की हैं, उसका सच्चा चिट्ठा जो है सारा का सारा खुल गया।
तो ये बात बहुत सारे लोग इस फैसले को हम भी देखते हैं कि एक बहुत बड़ा एक फैसला ऐसा हो गया कि वक्त आ गया है जमहूरियत के इलेक्शन का, जो कि बहुत अरसे से इस मुल्क में होना था, वो भी डिले हुआ। लेकिन साथ साथ अगर ये मामला हुए हैं, कानूनी तौर पर हुए हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक मकबूल पार्टी है जिसके वोटर्स इस वक्त बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है, हो सकता है उसका कोई रिएक्शन भी आगे जाके हमें नजर आए, लेकिन फिलहाल फैसला ये है कि कानूनी बेज़ाब्तगियां हुई हैं और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर बात करूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो हमने देखा कि उनका जो किरदार रहा इस पूरे प्रोसेस में, जो कि हमें जनरल इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है, पीटीआई वाहिद जमात तो नहीं है कि जिस पर ये आवाज़ उठी है, जिनको निशान अलॉट नहीं किया गया, क्योंकि ज़ाहिर है हमने देखा कि 13 पॉलिटिकल पार्टीज के जो इंटर पार्टी इलेक्शन थे उन पर सवालिया निशान उठे और उन्हें नहीं इशू किए गए इंतखाबी निशान, जो कि इलेक्शन कमीशन ने बड़ा क्लियरली बताया। और फिर ये आवाज़ भी पीटीआई के अपने अंदर से ही आती है। जो 14 अरकाने वो थे जिनमें बानी पीटीआई के साथ कुछ बहुत साथी भी थे पुराने, जिन्होंने पीटीआई को बनाने में बहुत ज़्यादा मदद की। वहीं से तो आवाज़ आई, अंदर से तो आवाज़ आई कि जी इंटर पार्टी इलेक्शंस तो हुए ही नहीं, हमें तो मैंडेट ही नहीं दिया गया। एग्जैक्टली अकबर एस बाबर साहब जो हैं वो सबसे ज़्यादा नाराज़ नज़र आए और उन्होंने यही कहा कि हम जैसे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, बात सारी वही वाली मैंने कहा ना कि जैसे उनको ये लगा पीटीआई की जो हिकमत अमली थी वो प्लान ए प्लान बी सब फेल होता हुआ नज़र आया हमें। जैसे कि उन्होंने कहा कि सारी की सारी हम क़यादत जो है वकला को दे देंगे, तो ऑब्वियसली जो इतने सारे लोग जो हैं जो बैठे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये फील हुआ कि हम जब इनकी क़यादत के साथ, इनकी स्ट्रगल के साथ हमेशा साथ खड़े रहे, तो ये उनके साथ बड़ा मैं कहूँगी कि इन्हराफ हुआ उनके सारे रूल्स का और उनके वो तमाम स्ट्रगल। कई लोग नाराज हैं और हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, इनफैक्ट शेख रशीद साहब की भी कल वीडियो पैगाम आया है, वो भी नाराजगी का और खफगी का इजहार कर रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े रहे। तो आई थिंक ये ऐसा जो बड़ा एक तासुर रहता है कि जो उनके करीबी दोस्त हैं उनके साथ भी उन्होंने जो है ज्यादतियां की हैं और शायद उन्होंने तो प्रोटेस्ट भी किया, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस भी ले लिए। शेख रशीद की आप बात कर रही हैं। अच्छा, मैं चूंकि हम बात कर रहे हैं, अगर इसे माजी से कनेक्ट करें इस टॉपिक को, हमने देखा 2018 के इलेक्शंस जिस माहौल में हुए, जिस तरह हुए, एक मुश्किल सूरत हाल थी तब भी, और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है अब कि चूँकि ज़ाहिर है पीटीआई हमेशा ये नारा लगाती है जी हमें इंतकाम की सियासत में धकेला जा रहा है, फिर हमसे इंतकाम लिया जा रहा है। तो सवाल अगर किया जाए इस पूरी सिचुएशन में, तो आपको नहीं लगता कि कहीं 2018 में जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हुआ था, आज पीटीआई भी उस चीज़ का शिकार हुई है? बिल्कुल माजी में बहुत होता रहा है और हम ये नहीं कहेंगे कि हमें बड़ा ताज्जुब या हैरान कुन ऐसा मामलात हैं। बात सारी ये है कि लगता ये था कि अब शायद चीज़ें डिरेल होने के बजाय थोड़ा सा बेहतर हो रही हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ों में अपने जमहूरियत को मजबूत करने का सोच रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां सियासी पार्टियां करती हैं और ये बात हमेशा से जितने भी सहाफ़ी हैं या सिविल सोसाइटी है हमेशा इस बात पर आवाज़ उठाती है कि जो आपके साथ आज हो रहा है, और 2017 या 2018 की बात करें, अगर आपको भी याद होगा उस वक्त भी यही हालात थे। अगर एक शख्स नाअहल हुआ, उसकी पार्टी चेयरमैनशिप सेनेट के इलेक्शन से पहले उनसे छीन ली गई। तो ये कोई नई बात नहीं है कि फैसला बड़ा हम कहेंगे कि ये सियासत में ऐसा हुआ नहीं कभी, सिर्फ चेहरे बदले हैं, सियासी पार्टियां बदली हैं और अब ऐसा लगता है कि इंतकामी कार्रवाई ऑब्वियसली विक्टिमाइजेशन होती है और फिर वो उनका एक नया, मैं कहूंगी इस मुल्क में हमेशा से रहता है कि हम विक्टिम हैं, हमारे साथ ये हुआ है, तो वो उस चीज पे सियासत होने लगती है, सिंपैथी वोट लेने की कोशिश की जाती है। नौरीन, इदारों को डिग्रेड करना, हमने देखा कि 9 मई का वाकया हम सबके सामने है, एक वाकया नहीं, इनफैक्ट मैं सानिया कहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे ये रोनमा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकायदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कीचड़ उछाला गया, इस इदारे को डिसग्रेस करने की कोशिश की गई, इनके चेयरमैन के खिलाफ बहुत सी कैंपेन्स चलाई गई और ये पूरा एक सेट एजेंडा था। इसके बाद भी पीटीआई की जमात को ये लगता था कि उन्हें ये म्यूज़िक फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप आइन को हाथ में लेते हैं या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कोई इस तरह की बात करने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली देयर इज लॉ प्रिवेलिंग पाकिस्तान में। ये बात बहुत अच्छी है आपकी, सॉरी आपका कलामी के लिए माजरत, लेकिन ये बात इन लोगों को ये समझ नहीं आता कि जो एक मकबूलियत है वो अहलियत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे है। और अहलियत में अब वो कहते हैं कि हम अवाम के पास जाएंगे, अवाम हमारा फैसला करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए अवाम को फैसला, और अवाम को ही फैसला 2018 में भी करना चाहिए था और 2024 में भी करना चाहिए।
لیکن عوام کا فیصلہ یا کوئی قانونی بے ضابطگیاں ہوں گی وہ عوام فیصلہ نہیں کرے گی, وہ ادارے فیصلہ کریں بالکل گے. ایسے ہے جی. اور اداروں کو یہ اٹونومس, یہ باڈی, یہ خود مختاری ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے معاملات کو بہتر کر سکیں. یہ معاملہ کوئی ایسا نیا نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ بھئی آخر میں جا کے بالکل الیکشن کمیشن نے ان کے ساتھ کوئی وینڈیٹا نکالا ہے. 2021 سے جو ہے ان پہ بہت سارے کیسز, اور جب نوٹسز یہ دور اقتدار تھا ان کی حکومت تھی, تب سے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ انٹر پارٹی الیکشنز کرائیں. سپریم کورٹ یہی سیریس ہی کہتا نہیں ہے. لیا گیا. ہاں, سپریم کورٹ یہی کہتا ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تب آپ ایکشن لے لیتے, تب آپ بہتر کر لیتے, تب تک وہ سارے معاملات صحیح تھے. جیسے ہی آپ اقتدار سے باہر ہوئے, آپ نے لگا کہ یہ ادارہ غلط ہے, ہمیں یہاں سے انصاف نہیں مل سکتا, یہ ادارہ غلط ہے, تو جب آپ ہر طرف سے لوگوں پہ آپ انگلیاں اٹھائیں گے تو اس ملک میں جو ادارے کام کریں وہ کس طریقے سے اپنا کام کریں گے. آپ کنٹروورشل کر دیتے ہیں ہر چیز کو, اپنا نیریٹو سیٹ کیا ہوا ہے. اچھا, کنٹروورسیز کی جہاں کہانی آتی ہے تو آپ کو ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جس طرح ہر موقع پر ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایک اور نیوز بائٹ ہے, میں ڈسکس کرنا چاہوں گا. تحریک انصاف نے دوسری جماعت نظریاتی کے بلہ باز والے ٹکٹ جاری کر دیے, جعلی ہیں ایسا کہنا تھا. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی, چیئرمین پی ٹی آئی این, انہوں نے کہا جی دھوکہ دینے والوں کو نشان جاری نہ کیا جائے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایسا کہنا تھا. اور ساتھ ساتھ کلیئرٹی انہوں نے دی کہ ایسا کوئی نہیں ہے, یہ جو ٹکٹس ہیں ہم نے نہیں ایشو کیے. یہ بھی ایک فیک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے عوام کی نظر میں کہ شاید واللہ نہیں تو بلے باز سے ہم اب الیکشنز لڑ سکتے ہیں. ایک اور بار جھوٹ کا سہارا لینا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو مزید سوال کھڑے کرتا ہے؟ دیکھیں, ہم ہیں سوشل میڈیا کے دور میں, اور یہ بات ہم دیکھیں کل 4:30 بجے سے ان کے تمام سوشل میڈیا ہینڈل سے, جبکہ سپریم کورٹ کا ابھی کوئی فیصلہ آیا بھی نہیں, لیکن ان کو لگ رہا تھا کہ اب جو معاملات ہیں وہ ہمارے جو ہے کورٹ سے باہر بالکل حق میں نہیں جا رہے ہیں, تو ہمیں کوئی جو اپنا پلان بی ہے جس کو ہم نے بڑا سمجھ کے رکھا تھا کہ ہم کوئی نئی گگلی پھینکیں گے اور وہ چیزیں ایک دم سے سیٹل ہو جائیں گی. تو یہ اسپلنٹر گروپس ہیں, ہر پارٹی میں ہمیشہ سے ہوئے ہیں. انہوں نے شاید اس کو یہ سوچ کے اس وقت کوئی معاہدہ کیا ہوگا کہ ہم یہ معاملات, انہوں نے بڑے دستخط بھی دکھائے, ہو سکتا ہے سارے معاملات اتنے کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کاغذات آپ دکھا دیں گے لیکن اس کی اوتھینٹسٹی کیا ہے, آپ اسے پروف کیسے کریں گے. اور جب کل وہ آ کے اپنی پریس کانفرنس کر کے تو بات ہی معاملات ہی ختم ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے ایسا تو کوئی ان کے ساتھ کچھ نہیں کیا. اگین وہی والی بات, ناراضگی, وہی کارکن جو ان کے ساتھ کبھی ہوا کرتے تھے, انہوں نے اپنا الگ گروپ بنایا, لیکن اب جب آپ کو ضرورت پڑ گئی تو آپ نے کہا کہ چلو ان کے ساتھ بھی ہاتھ ملا لیتے ہیں. آپ نے کاغذ کی بات کی, کاغذ لہرانے اور دکھانے کی تو تاریخ رہی ہے اس جماعت کی. بالکل بالکل ان کی تاریخ رہی ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ ایک اتنا بڑا, ایک کہنا ہے کہ بہت بڑا ہم کہیں گے ایک ڈیموکریٹک فیز ہے جس پہ ہم گزرنے جا رہے ہیں 8 فروری, تو اس کے حوالے سے جو اب اتنا حکمت عملی جو بھی انہوں نے بنائی ہو فیل ہوئی, اس کو ہم یہ کہیں گے کہ سیاسی بلوغت نہیں ہے سیاسی پارٹی میں, کہ بہت سارے معاملات میں جہاں وہ اپنے آپ کو کوئی موقع نہ دیتے, بچا لیتے, ان کو لگا کہ شاید وہی عوام, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ان کا بیان ہے کہ ہم کیلا کا بھی نشان اگر کھڑا کر دیں گے یا ہمارے بانی نے جو بھی ان کو کہا کہ اس کو ووٹ دینا ہم کر لیں گے. اب کنفیوژن ووٹرز میں اتنی ہو گئی ہے کیونکہ اب آزاد امیدوار کے طور پہ لڑیں گے تو اب تو نہ بلہ نظر آ رہا ہے, نہ گیند نظر آ رہی ہے, نہ بلے باز نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ ہماری ملک کی ہسٹری رہی ہے کہ جہاں پر ایک مقبول جماعت ہوتی ہے اس کو کسی بھی طریقے سے, جبکہ یہاں میں کہوں گی کہ پہلے جو ہوئے بہت سارے معاملات ایسے ہوئے جو بڑے کنٹروورشل ہوئے, لیکن یہاں قانونی بے ضابطگیوں پہ, یعنی کہ پورا ایک آپ نے قانونی فریم ورک دیا ہے, ایک آئینی پروسیس تھا, اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے تو شاید میرے خیال سے جو اس وقت سچویشن ہوئی ہے وہ ایسے نہ ہوتی. اچھا, اگر انٹر پارٹی الیکشنز کی بھی ڈسکشن میں جائیں تو بار بار موقع دیا گیا کہ آپ اس پروسیس کو صحیح طرح کر لیں, اس کی ٹریل دکھا دیں, اور پھر اس پروسیس کی جو پروفس ہیں ہمیں وہ ڈاکیومنٹیشن اگر آپ سبمٹ کر دیں تو ہم اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیں گے, آپ کو نشان بھی دوبارہ الاٹ کر دیا جائے گا. ایسا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی کہا, اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر یہ الیکشنز بالکل صحیح انداز سے کرا لیتے ہیں تو آئی تھنک دیر از نو ہارم ان اس پوری سچویشن میں, فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا تھا. لیکن اس کو پھر سیریس نہیں لیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جہاں بات آتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کو, تو یہ سوچنا ضروری نہیں ہے کہ ہم قانون اور آئین کے ساتھ اس طرح اتنی آسانی سے نہیں کھیل سکتے انڈر دی شیڈو آف سپریم کورٹ آف پاکستان, یا پھر ہمارا جو آئین ہے, آئین پاکستان ہے, یہ ڈیفینیٹلی اس کو دیکھنا اور اس پہ سزا ہونا بہت ضروری ہے. کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ جو ایک جماعت ہے وہ ینگسٹرز کی جماعت ہے, تو یہ جو پولیٹیکل میچورٹی ہے یہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس کا لیک نظر آیا, اور یہی حکمت عملی کی جو میں بار بار بات کر رہی ہوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمارا معاملہ صرف اور صرف عوام کی عدالت میں ہے, یہ معاملات چاہے ہمارے ہوں, کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے ہمارے بانی چیئرمین کے علاوہ کسی اور کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتی. بانی چیئرمین یوتھ تو نہیں ہے نا, اب ظاہر سی بات ہے ایک طویل ان کا بھی سفر رہا. لیکن آپ نے خود ہی ابھی کہا کہ کہیں وہ لہرا دیتے ہیں, کوئی کاغذ کا بھی کوئی چیز آ جاتی ہے, تو ہمیشہ ان کو لگا تھا کہ میں کوئی نہ کوئی ایسی گگلی کراؤں گا کہ ایک اگر میرا یہاں پہ ایک شاٹ اگر میں نے سکسس مارا, آپ خود دیکھیں کل ہی
کے دن میں کتنے واقعات ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہمارا پلان بی ہے, ہم بلے باز کے ساتھ جائیں گے, لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا بھی اور کر آیا کہ ہم جو ہے اس چیز کو بالکل فیک ہے, ہم اس کو ٹکٹ نہیں دیں گے اور ایکسیپٹ بھی نہ کریں لوگ. تو یہ چیزیں جو کل اتنے سارے ایک ساتھ واقعات ہوئے, اس میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ ایسا ہی لگتا ہے کہ پولیٹیکل میچورٹی نہیں ہے, اور جو غلطیاں ہماری سیاسی پارٹیوں نے پہلے بھی کی ہیں اور انہوں نے بھی اس چیز کو دہرایا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا, موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری. چونکہ ظاہر ہے بائی لیٹرل ٹائز کی اگر بات آتی ہے تو پاکستان کا ایک بہت بڑا دوست جو کہ ہمارے پڑوس میں اس وقت ہے, موجود ہے, چائنا کی اگر بات کریں, پاک چین دوستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. نیوز خبر یہ کہتی ہے جی کہ پاک چین ایک دوسرے سے سیکھیں, مفادات کی بنیاد پر تعاون مزید بڑھائیں, ایسا کہنا تھا چینی سفیر کا. اور کل ایک بہت اہم میٹنگ بھی ہوئی ڈیفینیٹلی اس سلسلے میں, جس میں یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے چائنا, کیونکہ ظاہر ہے سی پیک واز دی اونلی اینڈ از دی اونلی وے ٹو سکسیس پاکستان کے, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان نے ایک بہت مشکل معاشی حالات بھی دیکھے ہیں. جو چائنیز امبیسڈر کی یہ بات کرنا ہے, چائنیز چینی سفیر کی یہ بات کرنا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہم ابھی آن دا رائٹ ٹریک بیک اگین, کیونکہ 2018 کے بعد کچھ مسئلے مسائل ضرور پیدا ہو گئے تھے ہماری فارن پالیسی کے بعد؟ آئی وڈ سے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے آتے کے ساتھ ہی تھوڑی بہت ہمیں کہیں نہ کہیں ایک نظر آئی ہے, ایک کہتے ہیں نا کہ کرن کی روشنی, کہ ہم دیکھیں کہ اسٹیبلٹی آ رہی ہے, امید دکھائی دی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم فائنینشیل میٹرز کو دیکھیں, ابھی آئی ایم ایف نے ہماری یہ جو ہے دوسری قسط بھی منظور کر دی ہے, اور اس کے بعد اب دیکھیں ہم الیکشن کے پروسیس کے اوپر بھی جا رہے ہیں. تو دوسری طرف ہم اگر یہ اس طرح سے دیکھیں کہ ہمارا جو ایک سلسلہ جو کہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے اس پورے ریجن کے لیے, اور بہت کھٹکتا بھی ہے لوگوں کو, اور بہت سارے معاملات, ایک اور پڑوسی کو بہت کھٹکتا ہے, ایک اور پڑوسی کو بڑا کھٹکتا ہے. تو جو اندرونی معاملات ہیں وہ اور طریقے سے جو ہے خراب کرنے, سبوتاج کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. تو آئی تھنک بہتر یہی ہے کہ ہم اس معاملے میں فوکس رہیں, اور جیسے میں نے کہا کہ جو اور اندرونی معاملات ہیں جس کو بار بار لے کر آیا جاتا ہے کسی طریقے سے, کہ کوئی جو معاملات اچھے ہو رہے ہیں, جو مثبت ہم اقدام کر رہے ہیں, اس کو کسی طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو آئی تھنک یہ ایک سلسلہ ابھی شروع ہوا ہے, ڈیموکریسی کا ایک میں کہوں گی کہ بہت بڑا فیز ہے جو کہ آنے والا ہے فیبروری 8 میں. اس کے بعد کچھ معاملات بہتر ہوں گے, اور بھی لوگوں کا جو ہم تعاون ہم دیکھتے ہیں, چاہے ہمارے دوسرے ممالک دوست ہوں, چائنا, اور ڈیفینیٹلی اٹس اے بگیسٹ سپورٹ فار اس, اور ساتھ ساتھ دوسرے اور جو ہمارے دوست ساتھی ہیں, سعودی عرب ہو گیا اور یو اے ای ہو گیا, تو ان سب کے جو ہے حوصلے تھوڑے سے اور بحال ہوں گے. اور یہ ریجن انشاءاللہ, ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی ہمیشہ ایک نظر لگی رہتی ہے کہ ڈیفالٹ پہ چلا جائے گا, دیوالیہ ہو جائے گا, اس کا کوئی سسٹم نظر نہیں آ رہا. تو آئی تھنک اٹ ول چینج, اور سرمایہ جو کار ہیں سب سے زیادہ ان کا ایک حوصلہ بحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ فیز, اور ہمیشہ تھوڑی سی امید ہمیں اچھی رکھنی چاہیے, اور خاص طور پہ چائنا کے ساتھ ساتھ تو ڈیفینیٹلی ہم ہمیشہ سے کھڑے رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں, تو اٹس اے گڈ سپورٹ ٹو گو. بالکل ٹھیک. اچھا, میں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں معاشی حالات کی, اور پھر ظاہر ہے چین کی پاک چین دوستی ایک بہت بڑا سنگ میل رہا ہے تاریخ میں, اور اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح چائنی سپورٹ رہی ہے پاکستان کو, ہر برے وقت میں چائنا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اگر ہم بات کریں معاشی چیلنجز کی, تو ایس آئی ایف سی ایک بہت بڑا مائل سٹون پاکستان نے اچیو کیا. اس کے انڈر دا شیڈو آف ایس آئی ایف سی ہم نے دیکھا کہ بہت سے معاہدے گلف اسٹیٹس کے ساتھ ہم نے کیے, جس میں یو ای کے ساتھ کیا, ہم نے سعودی عربیہ کے ساتھ کیا ہے, کویت شامل ہے. ڈیفینیٹلی جو ایک قرضوں کی سچویشن تھی کہ ہم اگر سسٹینیبل بنانا ہے پاکستان کو, تو ہم آئی ایم ایف کی طرف دیکھتے ہیں, دیگر بینکس کی طرف دیکھتے ہیں, جس میں عالمی بینک بھی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب یہ ایس آئی ایف سی کے تھرو جو انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی, آئی تھنک آنے والے جو 1-2 سال ہیں, جو آنے والی حکومت بھی ہے, ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہوگا, اس کے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی کہ جو معاشی حالات ہیں ان کو کیٹر کرنا, کیونکہ ظاہر اتنی بڑی انویسٹمنٹس پاکستان نے پہلے نہیں دیکھی. ایبسولوٹلی فیلڈ تیار ہو چکی ہے, میں کہوں گی کہ بہت اچھا کام جو ہے نا کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کیا ہے, اور یہ بڑا مشکل کام تھا جو کہ کر دکھایا, بہت مشکل کام تھا. اور جیسے کہتے ہیں نا کہ کریڈٹ دینا چاہیے, کیونکہ بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس ملک میں ہمیشہ سے رہی ہیں, ان کے کہیں نہ کہیں کچھ مفادات ہوئے ہیں, ماضی میں ان کے بہت سارے ایسے کرپشن کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں. تو چاہے آپ اندرون ملک بات کریں یا بیرون ملک ہمارے پارٹنرز یا دوست ہیں, اور خاص طور پہ ابھی سی پیک کی آپ نے بات کی, ہم نے دیکھا پچھلے دور حکومت میں اس کا کیا جو ہے حال ہوا, کیا صورتحال ہوئی. تو بہت سارے لوگوں کو اس پر حوصلہ یا وہ ایک ٹرسٹ نہیں ہوتا, ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نظر آتا ہے. کوشش اور سہولت یہی ہوگی کہ آنے والے دنوں میں جو کوئی نیا ڈیموکریٹک سیٹ اپ بیٹھ جائے گا, تو اس معاملات کو آگے اسی طریقے سے ہینڈل کرے جس طریقے سے ابھی ایک ہینڈل وتھ کیئر کے ساتھ چلا جا رہا ہے. اور ابھی ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت سارے معاملات ناٹ اونلی کہ ہمارے جو ہمیں انویسٹمنٹ ملی ہے, ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کے شعبے میں بہت سارے معاملات میں جو ڈاکٹر سیف الرحمان سے کام کر رہے ہیں, پے پال ہمارے پاس آ گیا ہے, اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کچھ ایسے فنڈز کا اجرا بھی کیا ہے
जिसमें हमारी जो यूथ है खास तौर पर, जी, क्योंकि अब वो सब जगह एक सॉफ्टवेयर उस पे जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के उस पे जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपके किसी भी स्टार्टअप को सपोर्ट करेंगे, उतना आप पे जो है इस पे कैपिटल burden नहीं आएगा, लगाएंगे। सही बिल्कुल। बात है। तो जब इस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी तो मेरे ख्याल से नॉट ओनली आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो कि हर कोई बाहर या ब्रेन ड्रेन पे नहीं निकल सकता। सही। तो जब वो सारी सहूलतें हमें यहाँ मिलेंगी तो इंशाल्लाह हमारे लिए कुछ अच्छी मैं कहूँगी कि नवीद है कि आने वाले दिनों में कि ये मामलात कुछ अच्छे और नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है। तब नौरीन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नौरीन शम्स हमारे साथ मौजूद थी। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कम्युनिकेशन गैप बिटवीन आवर जनरेशंस क्यों है, कैसे है और इसको किस तरह कम किया जा सकता है। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत फास्ट और स्मार्ट बना दिया है। इस जदीद दौर में टेक्नोलॉजी की मदद से अब आप अपनी मर्जी के मुताबिक एक नई दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया की ऐसी ही इनोवेशंस और इन्वेंशंस के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, robotics, automation, blockchain. देखिए how this world is going smart in smart world. दुनिया के अंदाज बदल गए। अहम इश्यूज के ऊपर हम लोग बात ही नहीं करते। कि देखनी है कि इसके पीछे जिम्मेदारी कौन है। यही है ना प्रॉब्लम कि हमें पता ही नहीं है कि हमने अपनी बात को रखना कैसे है। क्या हमने खुद को बदला? सर फहरस्त जो तजवीज़ रखना चाहता हूँ वो है निसाब में तब्दीली। सबसे मेजर प्रॉब्लम हम फेस ही करते हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं कि मोबाइल ने हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी। Pedophilia is the main issue as well these days जो उजागर हो रहा है। मुहज़्ज़ब मुआशरे आला अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देते हैं जिससे एक मुहज़्ज़ब कौम का वजूद सामने आता है। बाहर की दुनिया वही देखेगी जो आपका असल चेहरा है। पहले आप तो देखें कि आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। वो कौन से मौजू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है और अगर अभी बात ना की तो बहुत देर हो जाएगी। जिस सिमत में वो ले जाना चाहते थे बदकिस्मती से हम उस सिमत में बाद में जा नहीं सकते। देखिए प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग अपनी होस्ट सारा खान के साथ सिर्फ पीटीवी न्यूज़ पर। इंतखाबात अब कुछ दिनों की बात है। वादों का मौसम है, अवाम की अहमियत के नारे हैं। जमहूरियत में ताकत का सरचश्मा अवाम है। तो आप इस अहम फैसले के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान टेलीविजन अपने खुसूसी प्रोग्राम के जरिए 15 जनवरी से पाकिस्तान के तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों का जायजा लेगा। अवामी मसाइल उजागर करेगा, वोट मांगने वालों की बाबत आपको बताएगा, ताकि आप फैसला करें सोच विचार के बाद। वोट पाकिस्तान, क्योंकि आपका मुस्तकबिल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे, हमने अनाउंस किया था ब्रेक पर जाने से पहले कि जो इंटर जनरेशनल डिवाइड है, ख़ासतौर पर कम्युनिकेशन गैप है, नस्ली जो हम देखते हैं कि ये नस्ल दर नस्ल जो कि एक नस्लों का परवान चढ़ने का प्रोसेस है, उसमें अक्सर हम देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप है, चाहे वो हमारी वालदा से हो, हमारे वालिद से हो, बड़े बहन भाइयों से हो जिनमें एज गैप बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वो बहन भाई छोटे या बच्चे के जिनमें जो बहुत लेट पैदा होते हैं, या फिर किसी सूरत हाल में ऐसा कि जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है फैमिली सिस्टम्स में, तो एक जनरेशन गैप हमें दिखाई देता है। वो डिस्कशन करने का प्रोसेस या फिर हर अच्छी बुरी बात का ना बताना, अपने अंदर रखना, यकीनन ये जो हमारे फैमिली सिस्टम है इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। नो डाउट हमारा जो फैमिली सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू द वर्ल्ड, दुनिया से अगर हम उसका मुकाबला करें या उसको कंपेयर करें तो यकीनन बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे फैमिली सिस्टम्स में एग्जिस्ट करते हैं। हम लोग एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं बीइंग मुस्लिम्स टू और बीइंग पाकिस्तानीज टू। लेकिन फिर भी उसके बाद हम देखते हैं
کہ یہ جو چھوٹے موٹے فیکٹرز ہیں جو کہ اس فیملی سسٹم کو ڈیریل کرتے ہیں، اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے. کمیونیکیشن گیپ کیوں ہوتا ہے، کس طرح اس کو اوائڈ کیا جائے؟ میرا خیال عزت اور احترام از ون فیکٹر کہ جس کو ہم کبھی کبھی مرج کر دیتے ہیں، مکس کر دیتے ہیں، کہ یہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ بن جاتا ہے. بہرحال جی ہمارے ساتھ موجود ہیں زوفیشہ عاصم، انٹرپرینور ہیں، ساتھ ساتھ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. زوفیشہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زوفیشہ، جب بات کی جاتی ہے فیملی سسٹمز کی تو یہ تو دو رائے نہیں ہے اس میں کہ ہمارے جو فیملی سسٹمز ہیں دے آر ویری اسٹرانگ. ہم جس طرح ماں باپ کا ریلیشن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، یوزلی ہم بیسٹ میں دیکھتے ہیں کہ 18 سال کے بعد پیرنٹس اور آلسو لیسٹ بادرڈ کے ہوتا ہے، ایک ان فیکٹر ہوتا ہے، لیکن پھر بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ ہم بوڑھے بھی ہو جائیں تو ہم اپنے والدین کے لیے بچے ہی رہتے ہیں. یہ ایک خوبصورت عمل بھی ہے، لیکن پھر بھی یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ کا جو ایک عنصر ہے وہ بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، جو کہ آپ کمیونیکیشن گیپ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے انٹرو میں بھی دیا، تو بیسکلی ہم لوگ کیا کنسیڈر کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ایج سے ڈرائیو ہو رہا ہے. صحیح. کہ 15 سال کا گیپ آ گیا، 20 سال کا گیپ آ گیا، 25 سال کا گیپ آ گیا، ہم اس کو کمیونیکیشن گیپ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے یہ بیسکلی بیہیویئرل ہوتا ہے. آپ کا جو آپ کے بیہیویئر چل رہا ہوتا ہے اراؤنڈ سوسائٹی ہمارے، اس پر ہوتا ہے، آپ کے بلیفس پر ہوتا ہے، آپ کے تھاٹس پر ہوتا ہے. بہت سی چیزیں، نئی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. اب جو بھی یوتھ ہوتا ہے یا جو بچہ ہوتا ہے اپنے چائلڈہڈ میں بھی، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آج کل کے دور سے ہم اگر بات کریں تو وقت بہت ہی زیادہ بدل گیا. جب سے 2000 شروع ہوا ہے تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. اب ٹیکنالوجی کے دور کی وجہ سے جو ہے کمیونیکیشن گیپ ہے وہ بالکل ہی الگ ٹینجنٹ پہ چلا گیا ہے. یہ بڑا اچھا فیکٹر آپ نے یہاں ریز کیا، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو فیملی سسٹم جب ہم چھوٹے تھے تو تب ہمارے پاس وقت بھی تھا، ساری چیزیں تھیں، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ انٹرونشن نہیں تھا. ہم اس میں ہر وقت ٹیکنالوجی یا موبائل فونز میں نہیں گھسے رہتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ہمیں یہ بھی پتا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس اور کام کرنے کے علاوہ نہیں ہے. پڑھائی کر لی، پھر اس کے بعد ہم نے یا تو ٹی وی دیکھ لینا ہے، پھر اس کے بعد نہیں تو گھر میں بیٹھ کے باتیں کرنی ہے اور کھیلنا ہے. یہ ایک جو فیکٹر ہے اب مس ہوتا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جو ہمارے رویے ہیں وہ بہت ریجڈ ہوتے جا رہے ہیں، کہ ہم نے وی آر لیسٹ بادرڈ کے آس پاس کیا چل رہا ہے، ہم اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پر ہم وہاں تو وش کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، لیکن گھر میں وہ چاہنے والوں سے ہم بات بھی نہیں کر رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور یہ بڑا ہی ایک عجیب سا ایک فینومینن ہمارے یہاں ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ایون آپ گھر میں بھی ہیں، اگر آپ نے گھر میں ایک دوسرے کو وش بھی کر دیا ہے تو وہ دوسرا بھی برا مان جاتا ہے کہ آپ نے سوشل ہینڈل پر اس کو وش نہیں کرا. بالکل ایسے ہے. تو یہ دو چیزیں اب لوگ لے کے چل رہے ہیں. سوشل ہینڈل سب ایک جگہ اپنی جگہ، اور دوسرے یہ کہ جو ہم جس طرح سے آج کل کی جو یوتھ ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ ٹرمینالوجی اربن ڈکشنری. یہ اربن ڈکشنری جو بن گئی ہے، وہ جو میننگز جو تھے، جو ہمارے ٹائم پہ جو ایک سرٹن فریزز ہوا کرتے تھے، ہمارے ٹائم پہ جو سرٹن ہم ایگزامپلز دیا کرتے تھے، وہ بالکل چینج ہو گئی ہیں. ہم جو ہے اس کو اس طرح سے لے رہے ہوتے ہیں، اپنے کلچر کے طور پر لے رہے ہوتے ہیں. بچے جو ہیں وہ اب ایک کلچر نہیں رہا. مطلب ہمارا جو ایک سرٹن کلچر ہر پروونس کا بھی الگ ہوتا تھا، اپنی کنٹریز کا بھی الگ ہوتا تھا، اب وہ بالکل گلوبل فینومینن ہو گیا ہے. جو ویسٹ میں ہو رہا ہے وہ یہاں پر بھی ہو رہا ہے. بہت زیادہ پریشان کن والی حالات بھی ہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ویسٹ میں ایکسیپٹیبل ہیں وہ ہمارے لیے بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. اور رائٹلی سو، کیونکہ ہم جو جس طرح سے پورا اپنا لائف لے کر چلتے ہیں آئے ہیں، ہمارے یہاں وہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہیں جس طرح سے وہ اب آنے لگی ہیں. تو ان چیز کو جتنا کمیونیکیشن گیپ پہلے ہوا کرتا تھا اور جتنی اس کی ضرورت ہوتی تھی، اب اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ اب پیرنٹس جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اور اس کو چیزوں کو ڈسکس کریں، ان چیزوں کو سمجھیں اور ان بچوں کو اپنے ویلیوز کے حساب سے سمجھائیں. اچھا، مجھے ایک اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اگر میں بات کروں آؤٹ آف رسپیکٹ، اکثر ہم دیکھتے تھے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو والدین یہ بھی بڑی غصے کی نظر سے بھی دیکھ لیتے تھے، تو ہم شاید آؤٹ آف رسپیکٹ بھی بات کرنا گوارا نہیں سمجھتے تھے کہ ہماری شاید پٹائی ہو جائے گی یا پھر آ جائے گا. آج کل کا ماحول بہت دوستانہ رویہ ہے پیرنٹس کا، اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں پریویل کرنا یا پھر سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آنا کہ جہاں اتنا فرینڈلی انوائرمنٹ ہوتے ہوئے بھی بچے اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے یا بڑے اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پاتے کہ ہمیں بات کرنی ہے، ہمیں بچے کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ ایکسپریس کرے، چاہے وہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے، تو اسے ماحول دینا ہے. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کو بہتر کس طرح بنایا جائے؟ اس کی دیکھیں وجوہات پہ اگر ہم بات کریں تو چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو، آج کل ہر کوئی اپنے موبائل پر ہوتا ہے، اپنے ٹیبس پہ بیٹھا ہوتا ہے.
اور وہ آپ سمجھیں کہ ہماری زندگی کا بلیک ہول ہے. ہم جب وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو ہمیں ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. ہم 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے آسانی سے نکال لیتے ہیں, بڑے آسانی سے نکل جاتے ہیں, اور ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنا اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا اس میں. کنزمپشن اچھے پروڈکٹ کی, اچھے چیزوں کی کنزمپشن کم ہے, اور انٹرٹینمنٹ کا فیکٹر بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. صحیح. بچے جو ہیں, اب ایک ٹائم ہوتا تھا کہ ہیروز ہوتے تھے ہمارے ہاں, اور سیلیبریٹیز بالکل ایسے کا ٹی وی دیکھ کے الگ ہوتا تھا. ہمارے ہیروز ہمارے ٹی وی سے دیکھے ہوئے فنکار تھے نا. جی. تو سیلیبریٹیز اور ہیروز میں جو فرق ہے نا, وہ اب ختم ہو گیا ہے. لوگ سمجھتے تھے کہ جی اب جو سیلیبریٹیز ہیں بس وہی ہیں. انفیکٹ اس ٹائم کے جو ہیروز یا وہ تھے, وہ رول ماڈلز تھے, سکھاتے تھے, بتاتے تھے. آئی ریمبر کہ ہم نے جب وی ور ان آر ٹین ایج, تو معین اختر جیسی ہستیاں, پھر اس کے بعد انور مقصود صاحب جیسی ہستیاں, اس کے بعد اگر اور بھی نانے ضیاء محی الدین صاحب تھے, یہ سارے وہ لوگ تھے, طلعت حسین صاحب تھے, کہ جن کی اداکاری بھی ہمیں سکھاتی تھی کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہونے کیا چاہیے سوسائٹی کے. دیکھیں ایز این ایکٹر وہ اس لیے نہیں کام کرتے تھے کہ ان کو پیسے ملنا ہے. بالکل. وہ اپنا پورا ایک پروجیکٹ دیکھا کرتے تھے جس میں کچھ انسانوں کو سکھانے کے لیے بھی کچھ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی بہت کام کیا. جی. تو وہ اس کے لیے بھی کام کر رہے ہوتے تھے. ان کی ایک سرٹن سٹینڈنگز ہوا کرتی تھیں. آپ ان کے ڈائلاگ ڈیلیوری سے لے کر, ان کی آپ باڈی لینگویج سے لے کر, آپ ان کے کانٹینٹ کو دیکھ لیں, بہت ہی خوبصورت ہوا کرتے تھے, اور اس سے لوگ اپنے ریزلٹس لیا کرتے تھے. اور آج کل کے بچوں کی بات کریں تو ڈکی بھائی جیسے ٹک ٹاکرز ان کے رول ماڈلز ہیں. چلے میں کسی کو سنگل آؤٹ نہیں کرتی ہوں, لیکن ہم بگر اسکیل پہ بھی دیکھیں جو موویز بن رہی ہیں, یا جو ڈراماز کریٹ ہو رہے ہیں, جو کانٹینٹ بن رہا ہے, اس میں بھی غلط چیزیں بتائی جا رہی ہیں. بالکل. اس میں بس صرف ان کو یہ ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کسی طرح سے وائرل ہو جائے. اس میں کوئی سیکھ رہا ہے نہیں سیکھ رہا, ان کو اس کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ چیز جو ہے, پیرنٹس کا رول جو ہے نا, جتنا سگنیفیکنٹ اب ہو گیا ہے, شاید پہلے اتنا نہیں تھا, کیونکہ پیرنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس کے لوگ جو تھے وہ بھی آپ کی اصلاح کر دیا کرتے تھے. اب آپ دوسروں کی تو آپ سنتے ہی نہیں ہیں. نہیں سن سکتے. ہاں, یہ بڑا اچھا فیکٹ ہے. یہ میں ہمیشہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے تھے تو جو سب سے زیادہ ڈر ابا کا تو نہیں ہوا کرتا تھا, پڑوسیوں کا ہوا کرتا تھا, کہ جو انکل ہیں ہماری ایریا کے, وہ اگر کوئی کام کرتے ہوئے پکڑ لیں گے تو وہ اسی طرح پٹائی کر دیتے تھے جس طرح ہمارے والدین کرتے ہیں. تو اس وقت جوائنٹ فیملی کا بھی سسٹم تھا, تو صرف ابا ہی نہیں یا اماں ہی نہیں, آپ کے چاچا چاچی, آپ کے تایا تائی, پھوپھا پھوپھی, ان کی بھی نظر ہوتی تھی کڑی. بالکل. اور کوئی ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھاتا تھا اس ٹائم پر کہ جی آپ نے میرے بچے کو کیوں کہہ دیا. آج کل اتنا سینسٹیو میٹر ہو گیا ہے کہ وہ تو الگ دور کی بات, ٹیچر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. پہلے تو ٹیچر بھی خود ہی اصلاح کر دیا کرتا تھا, اور پیرنٹس کچھ نہیں کہا کرتے تھے. گھر تک بات پہنچتے ہوئے ڈر لگتا تھا کہ اگر پہنچ گئی تو کیا ہوگا. بالکل. تو یہ جو چیزیں ہیں, جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتا ہے سوسائٹی کا, وہ ختم ہو گیا ہے. اور اگر ختم ہو گیا ہے تو پھر پیرنٹس کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے. لیکن پیرنٹس بھی اب اس طرح سے کرتے ہیں کہ جی بس ہم نے اسکول بھیج دیا, موٹی موٹی فیس دے رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اب کام اسکول کا ہے. صحیح. اسکول کا نہیں ہے. صحیح. اچھا زوفیہ, میں چونکہ اگر بچے اس چیز کا شکار ہیں, یا وہ اپنے رویوں میں سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایسے فیکٹرز موجود ہیں کہ جو ہمیں روکتے ہیں کمیونیکیشن کو بہتر بنانے میں, اس کو بہتر کس طرح بنایا جائے, کس طرح موٹیویٹ کیا جائے, کیونکہ ظاہر ہے جبر کا دور تو گیا. ہمارا ٹائم تھا کہ جب نے مارے بھی کھا لی, بٹ آج کا بچہ جو ہے وہ اپنے رائٹس بھی جانتا ہے, بڑا امپاورڈ ہے, بڑا شعور رکھتا ہے, اسپیشلی فلو آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے اس کے پاس. کس طرح ان بچوں کو اپنے انداز میں موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ایٹ لیسٹ اس چیز کو بہتر بنائیں. اس کو آج کل کے بچوں کو اپنے رائٹس کا ضرور معلوم ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ان رائٹس کی ابھی تک امپلیمنٹیشن ہماری سوسائٹی میں تو نہیں ہے. صحیح ہے. باہر تو اس کو کافی اسٹرکٹلی دیکھا جاتا ہے, کافی اس پر فوکس ہوتا ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر اس کو معلوم بھی ہے تو وہ جہاں جا کر کمپلین کرے گا تو بہت سیریس اس کو نہیں لیا جاتا. رائٹ ٹو انفارمیشن تھوڑا سا کہیں نہ کہیں لیک نظر آتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. سو وہ تو ایک فیکٹر ہے اپنا, لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ رولز ہیں, یہ لاز ہیں, یہ بائی لاز ہیں, تو آپ ان کو پھر اس کی امپلیمنٹیشن یا اس کا جو ایک آج کل آپ نے بڑا سنا ہوگا گرے ایریا, بلیک اینڈ وائٹ ہمارے ٹائم پہ ہوا کرتا تھا, اب گرے ایریا ہے. صحیح بات ہے. تو وہ گرے ایریا میں بچوں کو جانے پر اب کوئی منع نہیں کرتا. حالانکہ وہ گرے ایریا زیادہ اٹریکٹ جو کرتا ہے نا, وہ کرتا ہے آپ تھوڑا سا بھی بلیک لے کر نا اس پہ آپ ہلکا سا وائٹ ڈالیں گے تو وہ گرے ہو جائے گا. صحیح بات ہے. تو وائٹ از پازیٹیو, گرے از بلیک از نیگیٹو, اور آپ گرے لے کے جا رہے ہیں تو اس میں زیادہ جو کانٹینٹ ہے نا وہ بلیک کا ہے. بلیک میں آپ نے ذرا سا بھی وائٹ ڈالا تو وہ گرے ہو گیا ہے, لیکن جو زیادہ ہے وہ بلیک کی طرف جا رہا ہے, اٹریکشن بھی اس طرف ہو رہی ہوتی ہے. صحیح. اچھا ہاں, یہ بات آپ کی بڑی اچھی ہے جو گرے ایریا والا آپ نے کانسیپٹ بتایا, کیونکہ ظاہر ہے
ہم اس چیز کو بھی اب فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے فائن, وہ اس طرف تو نہیں جا رہا نا, ایٹ لیسٹ کوئی بیچ کا راستہ نکال لیا اس نے بچے نے. مطلب آپ کو یاد ہوگا ہمارے ٹائم پر جب کوئی لڑکا بھی کوئی جب سگریٹ پی رہا ہوتا تھا تو وہ بڑا چھپ کر پی رہا ہوتا تھا. آج گلوریفائی کر دیا گیا, آج گلوریفائی کر دیا گیا ہے اس کو, اس کے ویریئنٹس نکل آئے ہیں اور لوگ جو ہیں بڑے اس میں دکھا کر باقاعدہ سگریٹ نہ ہو تو ویپ پی لیا, ویپ صحیح ہے, شیشہ پی لیا. حالانکہ حکومتوں نے بین لگائے ہوئے ہیں ان ساری چیزوں پہ, لیکن پھر بھی کھلے عام ملتا ہے, ہر چیز ملتی ہے. تو جب ہم نے اچھائی اور برائی کی تمیز کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر آپ اپنے بچوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ وہ تو آگے جا کر اس کو میگنانمس اس پہ لے جائے گا, ٹینجنٹ پہ لے جائے گا. تو آپ نے اگر روکنا ہے تو آپ نے شروع سے ہی روکنا ہے. صحیح. آپ نے اصلاح کرنی ہے تو آپ نے شروع سے ہی کرنی ہے. اچھا, ایک آخری سوال میں کروں گا, پھر ہم اس کو ریپ اپ کریں گے. پیرنٹس اور گھر والوں کی کتنی ذمہ داری ہے, اساتذہ کی کتنی ذمہ داری ہے, یا پھر آس پاس کے جو ماحول میں بڑے ہیں ان پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایٹ لیسٹ اگر آپ اس کو بہتر نہیں کر سکتے تو ہم ایک, وہ کہتے ہیں نا کہ پورے سمندر میں ایک قطرہ بھی کافی ہوتا ہے تبدیلی لانے کے لیے, تو وہ قطرہ کس طرح ہم اپنا پارٹ پلے کریں کہ ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت اس چیز کو ڈسکشن شروع ہو جائے اس پہ. دیکھیں اگین میں جیسے کہوں سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پیرنٹس کا ہوتا ہے. آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں اٹھ سکتے یہ کہہ کر کہ جی ہم بہت بڑی فیس دیتے ہیں بچے کی, اور کیونکہ یہ کلیکٹیو ایفرٹ ہے, صرف پیرنٹس پہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا بچہ آدھا دن جو ہے وہ اسکول کالج میں گزار رہا ہے, یونیورسٹی میں گزار رہا ہے. ٹیچرز کا بھی ایکولی اس کا کردار, اس کا بھی ایکول, کیوں ٹیچرز کو اگر ہمارے مذہب میں روحانی ماں باپ کا درجہ دیا ہے تو ایسے ہی نہیں دیا ہے, ان کی ذمہ داریاں بنتی ہیں اس چیز کی. تو ہر بچے پر ایک سرٹن فوکس ہونا چاہیے. آج کل اچھے اسکولز میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے 20 سے 25 بچے ایک کلاس میں ہوتے ہیں, وچ از فیئر انف کہ آپ کوئی بھی ٹیچر جو ہیں ان پر پراپر فوکس کر سکیں کہ بچے کے کیا پازیٹیوز ہیں کیا نیگیٹیوز ہیں, بچوں پیرنٹس سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور آپس میں دونوں کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. ذوفیشہ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس, وقت کی کمی ہے, آپ کو خداحافظ کہیں گے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو بات کریں گے ایک خاص انسٹرومنٹ جو کہ سننے میں بہت خوبصورت لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر کلچرل بلینڈ دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ دکھائی دیتا ہے. کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8. روز ایک نئی صبح, نئے چہروں نئے انداز کے ساتھ. آپ کے من پسند ستارے ہوں گے ہمارے ساتھ. ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ کریں گے ہلا گلا, مستی اور مزاق. میری ہوگی آپ سے ایک بار پھر ملاقات آپ کے میرے پی ٹی وی ہوم پر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ایک بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے جہاں ثقافت کی بات آتی ہے, کلچرل بلینڈز کی بات آتی ہے, ثقافت کو پروموٹ کرنے کی بات آتی ہے, تو میرے خیال سے میوزک ایک ایسا فیکٹر ہے, ایک ایسا عنصر ہے کہ جسے ہم ڈسکس کرنا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ جو میوزک ہے یہ آپس میں جوڑ دیتا ہے ثقافتوں کو, کلچرل جو ویلیوز ہیں ان کو پروموٹ کرتا دکھائی دیتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہمارے جو ریجنل انسٹرومنٹس ہیں, اگر اس کی بات کریں چاہے سندھ میں دیکھ لیں, پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں, تو ہر خطے کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. وہاں کے جو لوگ ورثہ والے ہمارے فنکار ہیں یقیناً اس چیز کو پروموٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اس پوری ڈسکشن میں ایک اور بڑا اہم انسٹرومنٹ ہے جسے ڈسکس کرنا ضروری ہے. میں نے یقیناً اس کو بہت زیادہ نہیں دیکھا ہم نے, اور آپ بھی حیران ہوں گے. چنگ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے
کہ جسے جو سننے میں بہت زیادہ لگتا ہے کہ بہت خوبصورت اس کی دھنیں ہیں، لیکن اس کو بجانا ایک ٹف سچویشن ہے، ایک ٹف کام ہے، مشکل کام ہے. کس طرح ہوتا ہے یہ انسٹرومنٹ، کہاں سے ایجاد ہوا، کس طرح کی اس کی ایک تاریخ ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا ریجن بھی ٹھیک طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال بہت کم ہمیں سننے میں یا دیکھنے میں ملتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہین گل، آپ چنگ پلیئر ہیں. شاہین کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. میں نے نام صحیح لیا اس کا؟ جی جی انسٹرومنٹ چنگ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا تھینک یو فار دیٹ. یو ویلکم. اچھا یہ سب سے پہلے تو بتائیں کہ یہ انسٹرومنٹ مطلب عام نہیں ہے، لوگ اس کو اتنا جانتے نہیں ہیں. کہاں سے انسپریشن آئی، کیسے پتہ چلا کہ اسی طرف جانا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے بظاہر دیکھنے میں تو یہ ایک عام لوہے کا ٹکڑا یا ٹول دکھائی دیتا ہے جو کہ بڑا اچھا سے ڈیزائن میں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن جب اس کی دھن سنی جاتی ہے تو یقین نہیں آتا کہ یہی لوہے کا ٹکڑا وہ دھنیں نکال سکتا ہے. تو یہ کہاں سے انسپریشن آئی؟ پہلے انسپریشن مجھے بچپن میں، میری ایج تھی 8 یا 9 سال، اور تب ریڈیو پاکستان سے میں نے سنا تھا، اور جب میں نے سنا پہلی بار تو اس کی جو تاثیر تھی نا وہ میرے روح کے اندر بس گئی، اور تب سے لے کے اب تک وہ جو ساتھ اور وہ جو اس کی کشش میری اس وقت تھی اب بھی وہی ہے. تو اس کے بعد وہ سفر شروع ہوا 8-9 سال کے بعد. پھر اس کو سیکھنا ٹوٹل میں سیلف لرننگ سے سیکھا ہے. میرے تو میں کہتی ہوں استاد بھی ایسے ہیں جس کے میں چرن بھی نہیں چھو سکتی. یوٹیوب. صحیح. اچھا یوٹیوب سے سیکھا؟ جی. صحیح. تو یوٹیوب، گوگل، اور وہاں سے ہیلپ لے کے. ایکچولی شروع میں تو اس کی اتنی ہسٹری ریسرچ جو انفارمیشن ہے وہ بھی نہیں مل رہی تھی، چند ایک ویڈیوز تھی. اب جو ہے وہ کچھ پاکستان میں تو اب زیادہ تر آپ کو میری ویڈیوز ملیں گی یوٹیوب پہ نا، اور اتنا نہیں ہے، کچھ چند ایک لوگ ہیں جو پلے کرتے ہیں. بہرحال اور اس کو جو میں نے ایکسپلور کیا ہے وہ میڈیٹیشن کے طور پہ کیا ہے، اور یہ خوبصورت بہت ہی آپ کو اس وجد میں لے کے جاتا ہے جہاں سے آپ اپنے آپ کو اسٹریس سے ریلیز کرتے ہیں. اچھا میں اس کی طرف اگر آؤں تو میں اس کے بارے میں پڑھ بھی رہا تھا، دیکھ بھی رہا تھا، تو مجھے کافی جگہ یہ شواہد نظر آئے کہ جی یہ اس کا تعلق شاید ایران یا پرشین کلچر سے زیادہ ہے، یا وہاں سے زیادہ قریب رہا ہے. یہ اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ صداقت اس میں بالکل ہے، کیونکہ یہ اس کے تو 1000 تو ایکچولی اس کے نام ہے، اور ہر خطے میں ہر خطے کی ثقافت کا یہ حصہ رہ چکا ہے. اس کو ایون رشین بھی جو ہے وہ اپنا ثقافت کا حصہ مانتے ہیں، وہ اون کرتے ہیں. ہاں انڈینس اون کرتے ہیں، ہم اون کرتے ہیں، بلوچ اون کرتے ہیں، سندھی اون کرتے ہیں. مگر جہاں جائیں گے نا یہ آپ کو وہاں کے لوگ کہیں گے ہاں یہ، مگر ہر جگہ سے جیسے ہمارے ہاں یہ ختم ہو چکا ہے، بہت ہی اب ریئر کیسز میں مل رہا ہے، تو اسی طرح باقی لوگوں کے پاس بھی اسی طرح. برازیل کے 1-2 میرے دوست ہیں، وہ بھی میری طرح رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا بہت خوبصورت ساز تھا، اب کم ہو گیا. تو یہ چیزیں وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی ہیں. یہ ہیں کہ کس طرح کی اس کی اقسام ہے، آپ نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، مجھے ذرا ایک ایک کر کے اگر آپ بتاتی جائیں یہ ہے کیا کس طرح. دیکھیں یہ جو ہے نا ان کی اصل میں نے 3 اس لیے لیے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ اس کی ایک اسٹرنگ ہوتی ہے اور ایک اسٹرنگ ایک اسکیل پہ آتی ہے، اور ایک اسکیل جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے الگ، ہر اسکیل کا اپنا ایک ساؤنڈ ہوتا ہے. تو اس کی اگر ساؤنڈ ہم آپ کر کے دکھائیں تو ہم سننا چاہیں گے. اب اس کو ہم دیکھیں یہ جو ہے نا پھر بھی سملر ہیں، ایک ہی اسکیل پہ ہیں، پھر بھی ہلکا تھوڑا سا وہ ہوگا. اب یہ جو آ رہا ہے نا اس کا کافی چینج ہے. اچھا یہ تبدیل ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی خاصیت ہے کہ اچھا یہ چونکہ ظاہر ہے اس کو پلے کرنا، اس کو بجانا مشکل کام نہیں ہے انگلیوں میں، یا پھر آپ اگر اس کو منہ کے پاس بھی رکھتی ہیں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہوگا شروع میں جب آپ سیکھ رہی ہوں گی. شروع والے جو پروسیس تھا اس میں تو بہت شدید مشکل تھا. میرے ہونٹ کٹ جاتے تھے کیونکہ یہ اسٹرنگ ہے نا لوہے کی، ہاں یہ بڑی وہ باریک آ جاتا تھا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ کٹ جاتا تھا، بلڈ آ جاتا تھا، پورا خون ہو جاتا تھا. اس کو منہ کے پاس رکھ کے اس لیے بجایا جاتا ہے کہ ایکو اندر سے آواز آئے. آپ کا منہ اس کا باکس ہے، باکس ہے، ہاں جیسے گٹار کا ایک باکس ہوتا ہے نا، یہ مطلب میرے وجود کے علاوہ یہ چنگ کچھ نہیں ہے.
صحیح اس صحیح نہیں مطلب بج اگر آپ سکتا اس کو ویسے بجائیں گے تو یہ آواز نہیں نہیں، آئے گی. کوئی آواز نہیں آئے گی جب تک اس میں صرف منہ کا کمال نہیں ہے، آپ کا گلا استعمال ہوتا ہے، آپ کی زبان استعمال ہوتی ہے اس کا پچ اور اس کا ٹون چینج اچھا کرنے اچھا کے لیے. اچھا اچھا صحیح ہے صحیح ہے. تو یہ اس میں جتنی ورائٹی اس میں آ رہی ہوتی ہے نا، اچھا سر اس میں زیادہ نہیں ہے، اس میں دو سر لگتے ہیں، سا اور پا کا سر لگتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسکیل چونکہ ایک ہی ہوتا ہے تو اس میں آپ ردھم پہ کھیل سکتے ہیں. بس آپ کو کھیلنا چاہیے، آپ ردھم کنٹینیو اس کو ایک پلے کریں. جو میں اس کو ایکسپلور کری ہوں وہ یہ ہے کہ کافی لوگ جو ہے وہ اس کو اس میں یار راک میں بھی کرتے ہیں، فوک میں بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو میرا تھوڑا الگ جا رہے تھے. ایک تو جسٹ میوزیکل انسٹرومنٹ ہے، اور دوسرا میں اس کو کہتی ہوں میجیکل. میں اس لیے کہتی ہوں کیونکہ یہ آپ کو روحانیت اور ٹرانس میں لے کے جاتا ہے کہ دوسرا انسٹرومنٹ آپ کو بامشکل لے جائے. ٹھیک ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے کہ یہ لوہے کا بنا ہوا ہے اور یہ دانتوں کے بیچ میں آتا ہے. دانتوں کے بیچ میں جب لوہے کی ایک دھات آ رہی ہے، وہ وائبریشن ہو رہا ہے. وائبریشن دانت آپ کے دماغ کے ساتھ کنیکٹ ہے، تو وہ وائبریشن کی فریکوینسی جو ہے نا آپ کی پوری باڈی میں پھیل جاتی ہے اور وہ آپ کو بالکل اسٹریس سے ریلیز کر دیتی ہے. اچھا، چونکہ یہ اتنی عام چیز نہیں ہے شاہین، یہ بہت نایاب چیز کہیں گے یا نایاب ایک کیفیت ہے، میوزک ہے، انسٹرومنٹ ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اس کو آگے بھی پھیلانا چاہیے اس فن کو؟ کیونکہ ظاہر ہے جتنا آپ اس کو پروموٹ کریں گی یا آنے والے جو پوٹینشلی سیکھنا چاہتے ہیں بچے بچیاں، میرے خیال سے یہ ان کے لیے تو بہت بڑی انسپریشن ثابت ہو سکتی ہے. دس از یونیک، یہ عام دیکھا نہیں جا سکتا اتنا. ایسا ہی ہے. اب میری کوشش تو ہے کہ ہم جہاں تک اس کو لے کے جاتے ہیں، ہم انٹرنیشنلی لے کے اگر جا سکتے ہیں وہاں لے جائیں. فرسٹ آف آل تو میری ایک بیٹی ہے 9 سال کی، تو میں اس کو ابھی اسٹارٹ کر دیا سکھانا، تاکہ میرا یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے ارن کرے، اس کو فیم ملے. نہیں، آپ اپنے لیے بجائیں، کیونکہ یہ بہت خوبصورت ہے. یہ آپ کو وہ چیز دے گا کہ آپ بالکل مطلب آپ ہلکے ہو جاتے ہیں اس کو بجانے کے بعد. تو میرا ایک پرابلم چل رہا تھا، میں کھل کے تھوڑا سا بات کرتی ہوں. میں میڈیسن لے رہی ہوتی تھی، رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی. یہ ایک مسائل ہیں جو ہر سیکنڈ بندے کے ساتھ ہیں. تو میں اس کو کافی عرصے سے پلے کر رہی تھی، مگر ریگولر بیسس پہ نہیں تھا. اب 2 مہینے سے میں نے مسلسل اس کو پلے کرنا شروع کیا، ڈیلی بیسس پہ، ایوری ڈے. فائدہ کیا ہوا، میری 4 سال کی میڈیسن 2 مہینے میں ختم ہو گئی. واہ کیا بات ہے. تو یہ اس کی اتنی بڑی وہ کامیابی جو میں نے اپنے میڈیٹیشن کا پروسیس بھی اس سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ اس میں مگن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو آس پاس کا ہوش نہیں رہتا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اچھا یہ اس میں چونکہ ظاہر اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیلز کی طرف بھی اگر جائیں تو یہ کس طرح ایڈ آن کرتا ہے ٹریڈیشنل جو میوزک ہے ہمارا یا پھر ہمارا فوک میوزک ہے، اس میں کتنا کردار ہے اس کا؟ جو دھنیں بناتے ہیں یا پھر دھن کو کریٹ کیا جاتا ہے، اس میں کتنا کردار ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو بہت کم ہو گیا، مگر میڈم نور جہاں کا جب دور تھا تب میڈم کے گانوں میں اس کو یہ پلے ہو چکا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی مجھے آئی کین ریلیٹ ٹو کچھ گانوں میں یہ اس کی آواز مجھے یاد ہے. ہاں. اور ایک اور گانا ہے وہ انڈیا کا تھا، جیا جلے جان جلے، اس میں بہت خوبصورتی سے پلے کیا ہوا ہے اس کو. بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی دھن ہمیں سنا سکتی ہیں اس کی؟ اگر آپ لوکل، اگر پاکستانی کوئی دھن آپ کے دماغ میں؟ آئی ریممبر جنید جمشید کا بھی ایک سانگ تھا جس میں کچھ اس طرح کا انسٹرومنٹ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اس کو ریلیٹ نہیں کر پا رہا. میں ایکسپلور کر رہی ہوں کہ کس میں ہے، تاکہ ہم یہاں کا ہم اس کو اور میچور کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. جی پلیز. اس کو اور ڈیفینیٹلی اس میں جو بہت سی ٹونز یا وہ ہوں گی، دھنیں ہوں گی جس میں ہم اس کو بجا سکتے ہیں. میرے خیال سے نا ویرائٹی بہت زیادہ ہوگی اس میں.
ایسا ہے چونکہ ہمارے پاس وہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے تو ہم اس پہ زیادہ کھیل نہیں پاتے. میرا مقصد یا آپ کا ہم دونوں کا اس وقت یہی ہے کہ اس کو ریوائیو کیا پروموٹ کیا جائے, ریوائیو کیا جائے, اس کی جو حیثیت تھی اس پہ واپس کم سے کم لے کے آئیں. شاہین اس کے لیے وقت باقی بہت کم ہے ہمارے پاس, اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہم دوبارہ آپ کو کسی ایسے شو میں انوائٹ کریں گے جہاں اس پہ بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکے, اور پھر اور بھی فنکاروں کو ہم بلائیں تاکہ وہ بھی اس سے انٹروڈیوس ہوں. بالکل, تو یہ ایک برانڈ ہونا بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شاہین گل صاحب ہمارے ساتھ تھیں, چنگ پلیئر ہیں. چنگ بہت آج میرے بھی کہہ سکتے ہیں کہ نالج میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ ظاہر جب ہم یہ پوری اسٹڈی کر رہے تھے تو اس انسٹرومنٹ کو پڑھنا سمجھنا بہت ضروری تھا. بظاہر دیکھنے میں ایک لوہے کا ٹکڑا ہے جسے بہت اچھے سے کرافٹ کیا گیا ہے, لیکن جب اس کی دھن سننے میں آتی ہے تو یقیناً آپ ایک عجیب کیفیت پہ چلے جاتے ہیں. بہرحال جی, اسے پروموٹ کریں. ہمارے کلچر سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں, میوزک ہے, ثقافت ہے, ہمارے لباس ہیں, اور بھی بہت سی مورل ویلیوز ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ضروری ہے. تو آئی تھنک ایک بہتر انسان اس معاشرے کو تشکیل دے سکتا ہے. بہرحال جی, ہمیں دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے جمعے کی صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8.